अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेडिकेट्स के एक और अमेजिंग से शो पर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में हम सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसमें से कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के सदमों में, तूफ़ानों में पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिससे हम सब नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग दो चार हैं, चाहे वो अपनों से दूरी हो, जहनी मसाइल हों, मनशियात के मसाइल हों, या कोई और ऐसा मसला हो जो कि जहनी उलझन के शिकार में लोगों को कहीं ना कहीं पीछे कर जाता हो। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज कौन मौजूद हैं। आज हम जिन शख्सियत की बात कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त, बल्कि मुझे लगता है ज़्यादातर वक्त इन मसाइल को हल करने में, आवाम को सहूलत फ़राहम करने में पूरा वक्त सर्व कर दिया। आपकी खदमात के बारे में हम जितनी बात करें वो कम है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से, यानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको तमगा इम्तियाज़ भी नवाजा गया। हम सब उनको जानते हैं और आज वही खूबसूरत से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकेट्स टॉक्स में, डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल आफरीदी। डॉक्टर साहब से आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, वैसे तो बहुत तफसीली डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन हो सकता है, गुफ्तगू बहुत तफसील में जा सकती है, लेकिन वो इंट्रोडक्शन आपको बताना बहुत ज़रूरी है जिसको सुनकर मेरे लिए और आपके लिए इंस्पिरेशन मज़ीद बढ़ जाए। डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर JSMU JPMC हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब क्योंकि DNP एंड मेरिटोरियस प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी के नाम से जाने जाते हैं, तो आपके बारे में FCPS पाकिस्तान, DFAPA USA, DEBM डेनमार्क, FRCP आयरलैंड, FRCP ईडन, FRCP लंदन, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम सर्टिफिकेशंस, ये तमाम एक्सपर्टीज़ जो हैं, उनका जिक्र ना किया जाए तो ये मुमकिन बात नहीं होगी। आगे आगे आपको ये भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब एडजंट प्रोफेसर BMC टेक्सास USA भी हैं, एडिटर इन चीफ JPPS भी हैं, साइमल्टेनियसली फॉर्मर डीन JPMC, CPSP और JSMU भी हैं, फाउंडर एंड MD पाक इंटरनेशनल हॉस्पिटल DHA फेज़ 1 कराची में भी अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मेडिकेट टॉक्स में। डॉक्टर साहब को हम वेलकम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो मेडिकेट टॉक्स की तरफ से कि आपको तमगा इम्तियाज़ मिला, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद के लिए भी। अल्लाह को खुश रखे। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जो है मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ हूँ अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हमने आपका इंट्रोडक्शन बताया तो उसमें तो वो सारी एजुकेशनल एकेडमिक्स चीज़ें थी जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। जो वो लोग जो कि आपको देखते हैं, जिन्होंने आपकी खदमात को कहीं ना कहीं महसूस किया है, आपसे खदमात ली हैं, लेकिन आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी ज़रा लाइटर मोड में। इब्तिदा करते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप कहाँ पैदा हुए, आपकी पैदाइश जो है कहाँ पर हुई? दरअसल सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सादा सी ज़िंदगी बचपन से गुजारी है। सादा से गांव में पैदा हुआ और एक सादा से स्कूल जो ठंडो गुलाम हैदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट बदीन में आजकल ठंडो मोहम्मद खान में है, वहाँ के स्कूल में मैंने पढ़ा। और मज़े की बात यह है कि वो पूरा स्कूल सिंधी मीडियम था। हमारे उस्ताद सईद हाजी खान भी सिंधी थे और मैं वाहिद उर्दू मीडियम वाला था। तो हमारे उस्ताद बहुत ही मोहतरम थे। मैं हर साल उनसे मिलने जाता था। अब तो दुनिया से चले गए, उनको जन्नत दे। वो अक्सर कहते थे कि खुद पठान है, पढ़ उर्दू रहा है, उस्ताद उसका सिंधी है, उर्दू पढ़ रहा है। ना मुझे उर्दू आती है ना उनको खुद को उर्दू आती है। तो वो मुझे पढ़ाता था तो वो लिखाता था कि ओला पाकिस्तान में और ओबर पाकिस्तान, और ओबर पाकिस्तान में बड़ी बारिशें होती हैं। मैं लिखता होता था, मुझे पता ही नहीं था कि ये ओला ओबर जो है वो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान। सही। इस तरह से मैं तफरीक कहता था कि वो कहता था ये तफरीक क्या चीज़ होती है, ये तो माइनस जो कट कहते हैं सिंधी में। लेकिन बहरहाल उसने, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अगर वो कहता कि मैं नहीं पढ़ाता, ये सिंधी मीडियम है, तो भी उसकी मर्जी थी। लेकिन उन्होंने जो है आउट ऑफ वे में मुझे उर्दू मीडियम में पढ़ाया। और फिर ये है कि उस स्कूल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं तक तो हमारे यहाँ ABC भी नहीं पढ़ाते थे। सही। और वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, 5 क्लासों को। सही। एक ही टीचर था पूरे स्कूल में। अब उसके बाद में फिर हम जो है वहाँ मातली डिस्ट्रिक्ट बदीन में स्कूल है, हाई स्कूल। लेकिन वहाँ का जो टीचर हमारे थे निज़ामानी साहब, जो बचल निज़ामानी, बहुत ही शानदार टीचर थे। सही। और वो मैथ्स पढ़ाते थे और हमारे हेड मास्टर थे।
اس نے ہماری جو ہے بنیاد ٹھیک کی، اور کلاس 6 سے ہم نے ABC شروع کی، اور اس کے بعد وہی اسی کے ماتلی میں ہی گورنمنٹ کالج ماتلی سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پرانے اساتذہ تھے وہ آل راؤنڈر ہوتے تھے۔ آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ جو فزکس کا ٹیچر ہے اس کو میتھس کا نہیں پتہ، میتھس والے کو انگلش کا نہیں پتہ، وہ سارے سبجیکٹ ہمیں پڑھاتا تھا، تو میں اس کا بڑا شکر گزار۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ بالکل ایک بیسک سے صوبے سے آئے اور جس طرح سے آپ نے اپنی جرنی بتائی، یونیورسٹی میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ یہ چیز ڈاکٹر صاحب ہمارے سننے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اپنے آپ میں موٹیویشن ہے، کیونکہ اگر 5th کلاس سے کوئی بچہ ABC اس کے بعد پڑھ رہا ہے تو ہمارے ہاں جو آج کل اکیڈمکس ہیں وہ تو بہت ڈفرینٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی یونیورسٹی اور کالج کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ وہ سفر کیسا رہا جب آپ وہاں سے یونیورسٹی تک گئے؟ جی، دراصل میں جو ہے خیبر میڈیکل کالج پشاور سے میں نے MBBS کیا، جو کہ پشاور یونیورسٹی ہے، اور وہاں میں سمجھتا ہوں شروع میں تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ میرا ایکسنٹ ٹھیک نہیں تھا۔ صحیح۔ میری اس لہجے پہ یا میرے ایکسنٹ پہ وہ سندھی کی چھاپ تھی۔ صحیح۔ اور وہاں کے لوگ جو ہے وہاں میں دیکھتا تھا کہ ان کی انگریزی زیادہ اچھی ہے۔ میں نے اپنے کلاس فیلو سے ہیلپ لی، اور پھر یہ ہوتے ہوتے جو ہے الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد میں جو ہے مجھے جو ہے پریزیڈنٹ اسکالرشپ بھی ملتی تھی مجھے، اور یہ تھا کہ وہاں جو سب سے اہم بات جو میں نے دیکھی کہ اچھے دوست ملے مجھے۔ اچھا، ہم جو ہے اپنے دوستوں میں ایسے تھے، سارے دن خدمتوں میں لگتے تھے۔ اگر کسی مریض آ رہا ہے، کہیں کسی کو دکھانا ہے، تو میں سب سے آگے ہوتا تھا اور لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ درمیانہ پڑھتے تھے۔ ایک چیز میں یہاں بتاتا چاہوں کہ بہت زیادہ پڑھاکو نہیں تھا میں، صحیح، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا، اور وہ میرے جو کلاس فیلو جو تھے وہ بہت ہی پڑھنے والے اور ٹاپ کرنے والے اور بہت ہی زیادہ ذہین تھے، انہی سے میں سیکھتا تھا۔ اور پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں مجھے ایسے دوست ملے جو میرے بھائیوں سے جیسے ہیں، بالکل، اور ہم اتنا انجوائے کرتے تھے ان کی کمپنی، اور ہم آپس میں ایک دوسرے اتنا انجوائے کرتے تھے۔ میں اس کی مثال دے دوں کہ ایک میرے دوست ہیں جو کہ ابھی ڈین ہیں پشاور میں، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر اس میں میڈیکل کالج میں۔ تو وہ جب آئرلینڈ میں تھے تو یہاں سے جب جاتے تھے پشاور سے تو کراچی اتر کے مجھ سے مل کے پھر جاتے تھے، واپسی میں بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے دوست اس طرح سیف الرحمان جب دنیا میں نہیں رہے، کووڈ کی وجہ سے چلے گئے، ہم لوگوں کی بڑی اچھی ایک ٹیم تھی اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے سائیکیٹری کا ہی سبجیکٹ کیوں چوز کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ میڈیسن کا اپنے ارادہ کیا تو کریئر جب چوز کرنے کا آیا تو کسی نے آپ کو مشورہ دیا، آپ کی کسی سے انسپریشن تھی؟ یہ بھی ضرور بتائیے گا ہمیں۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ میں میتھس اور فزکس میں ٹاپ پہ تھا۔ اچھا، حیدرآباد بورڈ میں فزکس میں میرے 97% تھے، صحیح، اور میتھس میں میرے تقریباً 100% نمبر آتے تھے، اور مجھے شوق بھی تھا کہ میں کوئی سائنٹسٹ بنوں یا فزکس میں۔ لیکن میرے والد صاحب اپنے دوستوں کو جو آتے تھے اس کو کہتے تھے کہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہوتا ہے، کسی کو فری دیکھ لے، کسی کو اچھی بات کر لے، ڈاکٹر بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا مجھے ہی سنا رہے ہیں انڈائریکٹ وے میں، میں نے کہا اوکے ڈاکٹر بنتا ہوں۔ تو میں جب ڈاکٹری پیشے میں آیا تو اس کے بعد میں مجھے شوق تھا کہ میں سرجن بنوں۔ اچھا، اور میں اتنی اچھی سرجری تھی لیڈیڈنگ ہاسپٹل میں بہت مشہور تھا، میری صاف ستھری سرجری تھی، اور میں یہ جو ہے سیکھی کیسے کہ گورنر کے بیٹے کو جو ہے ایک پروفیسر سکھاتے تھے، میں جونیئر تھا، اس کو دیکھا دیکھی میں نے بھی صحیح۔ تو میں سرجن بن رہا تھا، لیکن دیکھا کہ آئندہ 50 سال سرجن کی ضرورت نہیں ہے پشاور میں۔ تو میں نے سوچا کہ پھر اس فیلڈ میں جاؤں جو ملک کو ضرورت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یا تو ڈرمیٹالوجسٹ بنوں یا سائیکیٹرسٹ بنوں یا اینستھیزیولوجسٹ بنوں، اینستھیزیا میں لوگ۔ پھر میں نے کہا سائیکیٹرسٹ ہی بنتے ہیں۔ اچھا، سائیکیٹری میں جب بنا تو بڑی مخالفت ہوئی، اور میرے وہاں بدین میں ایک واحد MBBS ڈاکٹر تھے، اب تک حیات ہیں، میرے والد صاحب کے دوست تھے۔ وہ میرے والد صاحب کو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ پاگلوں کا ڈاکٹر بن رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ پاگلوں کے ڈاکٹر بن رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ غلط میں بات کر رہا ہے۔ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان میں سے جس کو سائیکوسس والے تو 2-3% ہوتے ہیں، باقی تو گھبراہٹ، بے چینی، وسوسے یہ ہیں۔ میں اس کا بن رہا ہوں، یہ بڑی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، اور میں سمجھتا ہوں وہ میں نے صحیح فیصلہ کیا کہ میں جو ہے ابھی
ہر بڑے عہدے پہ رہا, پریزیڈنٹ سائیکیٹرک سوسائٹی کا بنا, سائیکیٹرک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ جو پورے پاکستان کا, اس طرح کالج آف فزیشین کا سائیکیٹری کا ڈین بنا, جنا ہاسپٹل کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہاں کا چیئرمین اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, اور رائل کالج ایف سی میں پہلا ایف سی پی ایس ہوں سائیکیٹری میں, جو سندھ گورنمنٹ میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں پہلا ایف سی پی ایس سائیکیٹری, اور اس کی اس فیلڈ نے مجھے بہت کچھ دیا, اور کئی ملک کو سینکڑوں میں نے جو ہے تقریباً 60-70 ملک دیکھے اس کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے جو ہے میں نے کوئی 15 لاکھ کے قریب پیشنٹ دیکھے ہوں گے. بالکل صحیح. بدین میں جاتا ہوں فری دیکھتا ہوں, سب کو پتہ ہے وہاں پہ 500 مریض دن میں فری دیکھے ہیں میں نے, گدا گاڑیوں میں زمین پہ بیٹھ کے, اس سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ میں نے صحیح فیصلہ کیا, اور میرے والد صاحب نے بھی صحیح سوچا کہ میں سائیکیٹری کی فیلڈ میں ہوں. لیکن بی بی سی والوں نے لندن نے 2002 میں جب رائل کالج آف آئرلینڈ نے مجھے ایف آر سی پی دی تو میں بلایا تھا مجھے, تو وہاں میں نے کہا کہ ہمارے ملک کو اور بھی اس چیز کی ضرورت ہے, ایگریکلچر کی بڑی ضرورت ہے. میں نے کہا میں دوبارہ پیدا ہوا تو میں تو ایگریکلچرسٹ بنوں. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ سوال میں آپ سے اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ فرض کیجیے اگر آپ سائیکیٹرک ڈاکٹر نہ ہوتے اور آپ کو ہم دوبارہ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک اور آپشن ہوتا, تو آپ پھر کیا کس چیز کو چوز کریں؟ میں ایگریکلچر کو پریفر کرتا. میں نے کوئی 25,000 پودے لگائے ہیں, زبردست, جس میں میں نے 12,000 پودے بدین میں جو ہے انصاری شوگر مل اس کے ارد گرد لگائے پولوشن کو کم کرنے میں. جنا ہاسپٹل میں یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر سیمی نے میرا نام مورنگا رکھ دیا, میں مورنگا کے پلانٹ بڑے لگاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی گنجائش ہے. اور میرے والد صاحب جب حج پہ گئے تو یہ 79 کی بات ہے, میں نے بدین کی زمین میں 2100 من فی ایکڑ گنا اٹھایا. میں کلاس 9th میں تھا. یہ شاہد آفریدی والوں کی زمین تھی اور میری میں سنبھالتا تھا پوری میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ابھی بھی برازیل 4,000 من فی ایکڑ ہے اور ہم 365 من فی ایکڑ ہے. تو لہٰذا اس میں بڑی گنجائش ہے. چرند پرند کھاتا ہے, اس میں بہت زیادہ وہ ہے برکت والی. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال جو بہت کامنلی میرا خیال ہے آپ سے اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہوں گے, اور آئی تھنک ہمارے آڈینس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں, ورک لائف بیلنس, اور اس سے اگر میں سوال کو تھوڑا آسان کر کے آپ سے پوچھوں کہ ڈاکٹر صاحب پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف, آپ کی بھی پروفیشنل لائف رہی اور ابھی تک ماشاء اللہ آپ پروفیشن میں ہی ہیں, اور پرسنل لائف بھی ہوتی ہے, کیسے آپ نے مینیج کیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم یہ سننے والے دو لوگ اس چیز کو کیسے بیلنس کریں, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ یوزلی لوگ اس کو کہیں نہ کہیں فیل اٹیمپٹ کی طرح لے رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے بیلنس نہیں ہوتا. یہ کیسے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ہاں, یہ بہت اہم پہلو ہے. گو کہ میں اس پورا تو نہیں اترا ہوں, لیکن میں تو بڑی محنت کی ہے فیلڈ کو. لیکن جنرلی اسٹوڈنٹ سے اور لوگوں سے میری درخواست ہے کہ پڑھائی کے اس کو اپنے اوپر لادیں نہیں. جب آپ امتحان کے دنوں میں بہترین کھائیں, اپنے آپ پر خرچ کریں, اچھی طرح سوئیں, ایکسرسائز ضرور کریں, پانی زیادہ پئیں. جس رات اگلے دن امتحان ہے تو یہ نہیں ساری رات پڑھ رہا ہے, تو زیادہ پڑھائیں. یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ آئی کیو سے زیادہ ای کیو زیادہ ہوا ہے. تو لہٰذا ہم ایموشنلی اگر اچھے ہیں, میں اپنے طور پر دیکھتا ہوں کہ میرے اتنے اچھے دوست ہیں, ہم انجوائے کرتے تھے کام. تو لہٰذا یہ ہے کہ پرسنل لائف اور اس میں ایک, اور دوسری میں خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ مجھے جو شریک حیات میری وائف ہے وہ کبھی بہت ڈیمانڈنگ نہیں رہی, اور میں باوجود یہ کہ میں دوستوں میں اور جو ہے پڑھائی میں اور مریضوں کی خدمت میں بڑا وقت گزارا ہے میں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر والوں کو لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے, دوستوں کو. میرے تو بہترین دوست ہیں جن کے ساتھ کمپنی میں انجوائے کرتا ہوں. میں جب جاتا ہوں کہیں تو سارے جمع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک اثاثہ ہے, سماجی اثاثہ ہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا اپنے اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے لیے, گیم کے لیے, اور نیند کے لیے, اور کھانے کے لیے اس کو ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے اپنی یونیورسٹی لائف کے بارے میں ہم کو بتایا فرام دا بگننگ. بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز گزرے ہوں گے جو زندگی کے آپ کے بہت خوشگوار ہوں گے. میڈیکیٹس ٹاکس کے ساتھ آج آپ کون سا ایسا خوبصورت خوشگوار لمحہ شیئر کرنا چاہیں گے جو آپ کو ابھی بھی یاد آتا ہے تو آپ ایک دم خوش ہو جاتے ہیں؟ میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ 4th year MBBS میں ہم کاغان ناران گئے, اور ہم نے اچانک سا فیصلہ کیا, اور ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ جس راستے سے ہم جائیں گے واپسی اس سے نہیں آئیں گے. اچھا. دوسری راستے سے آئیں گے. اور ہم نے اتنا اچھی شاندار دوستوں کے ساتھ گھومے, اور پورے اس ایریا کا ہم نے احاطہ کیا, گھومے پھرے. تو وہ میں کہتا ہوں ایک بہت زبردست تھا. ہم گئے تھے سردیوں میں, پیدل ہم نے بہت گئے. پیدل ہم نے ناران سے جھیل سفر ملوک تو پیدل گئے. صحیح. اتنی ولولہ تھا, وہ بڑا شاندار سا وہ تھا. اور اپنی مرضی سے ہم
کھانے پینے گپ شپ لگانا، تو سب بڑا اچھا لگا تھا۔ صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ اس زمانے میں بڑا ولولہ تھا اور ایک پیشن تھا. اگر ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ پیشن اینڈ ہابی، بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی پڑھائی میں ہیں یا اگر آپ ایسی ایجوکیشن میں ہیں تو پھر شاید آپ کی ہابی یا پیشن تو کہیں شاید پیچھے چلا جاتا ہے. بس یو آر ورکنگ اینڈ آپ صرف پڑھ رہے ہیں یا آپ لرن کر رہے ہیں، دیٹس اٹ. ڈاکٹر صاحب کی اگر میں ڈاکٹر صاحب پوچھوں اپارٹ فرام سائیکیٹری، آپ کا پیشن کیا رہا، اور آپ کی اگر ابھی کے دنوں کی اگر کوئی ایسی ہابی ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے میں تو بہت زیادہ شوقین تھا کھیل کود کا، اسپورٹس کا، لیکن مواقع نہیں ملے. لیکن تب بھی جب میڈیکل کالج میں تھے تو میں جو ہے بیڈمنٹن کا چیمپئن رہا ماشاء اللہ. یونیورسٹیز کے ہاسٹلس کا. اور مجھے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے مجھے میوزک، میرے کمرے میں 4,500 کیسٹس تھیں. اچھا، اردو، زبردست. سندھی، پشتو، انگریزی، فارسی، سب زبانوں کی، اور لوگ اس کو آ کے سنتے تھے. اور تو یہ، اور ساتھ ساتھ گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا. صحیح. اور میں اللہ کے فضل سے میرا شوق تھا کہ 50 فلم دیکھوں، لیکن اس سے زیادہ دیکھ لیا. زبردست. تو یہ ہے. اور ساتھ میں جو ہے فلمیں بھی دیکھتے تھے. صحیح. انجوائے کرتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تھوڑی سی ہم ذرا بات کرتے ہیں، ایک بہت بیسک چیز ہے جس کے بارے میں آپ سبھی بات کرتے ہیں، ہمارے جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں اور ہمارے سلیپنگ پیٹرن، یا پھر عام الفاظ عام اصطلاح میں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنس کے اوپر اب سب بہت کام کرتے ہیں ذہنی صحت کو لے کے. ڈاکٹر صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو، ظاہر ہے آپ کی ایک بہت جد و جہد والی زندگی رہی ہے. جتنی آسان ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی آسان رہی ہوگی. آف کورس آپ نے یو ہیو ٹو ورک الاٹ. اس پہ ڈاکٹر صاحب ڈائٹری ہیبٹس اور سلیپنگ پیٹرن، آپ نے خود نے اپنے آپ کو اس میں کیسے بیلنس رکھا، اور ہماری آڈینس کو آپ کیسے مشورہ دیں گے کہ وہ کیا ایسی بیسک کچھ چیزیں کریں جس میں اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو اور سلیپنگ پیٹرن کو بہتر کر سکیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دراصل مجھے تو خود بہت پسند ہے پانی اور فروٹ کا استعمال. فروٹ میری کمزوری ہے. صحیح. اور فریش فروٹ ہو چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہو، دونوں میں بہت پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور تو اس لحاظ سے ان کو نعمت سمجھ کر کھانا چاہیے. تو دوسرا ہے نیند کی میں اللہ کی مہربانی سے بٹن کی طرح آف ہو جاتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں بے چین ہوتا ہوں، کیونکہ تھکا ہوا ہوتا ہوں، بہت کام کرتا ہوں. اسی لیے میں نے ایک ایڈیٹوریل بھی لکھا ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ سلیپ اینڈ انڈر ویلیوڈ پریولیج ان دا کنٹمپریری لائف اسٹائل. اور اس میں یہ لکھا تھا، ہم پشاور میں جہاں ہم خیبر میں پڑھتے تھے، ہماری میڈم 4:30 بجے صبح راؤنڈ کرنے آتی تھی. ہم 4 بجے مریض کو اٹھاتے تھے کہ بھائی وزن کرنا ہے، بلڈ پریشر کرنا ہے، پھر یورین ٹیسٹ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لائف اسٹائل اختیار کی جائے کہ جلدی سوئے جلدی اٹھے اور ساتھ ساتھ متوازن غذا کھائے، یہ جو انفلیمیشن، اب تو میں تو کولڈ ڈرنک کے ٹوٹل خلاف ہوں. اور یہ بازاری جو کھانے ہیں نا، اس کے بجائے اگر ہم سادہ کھانے، فروٹ اور سبزیوں پہ، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر فش پہ ان پہ توجہ دیں تو بہت ساری بیماریوں کو روک سکتے ہیں. اور فوڈ کو ایز اے میڈیسن کے طور پر اگر ہم استعمال کریں، یعنی اگر ہم بیلنس ڈائٹ لیں گے تو بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور وہ پوری نیند، مناسب پانی اور جو ہے کھانا جو ہے متوازن غذا، یہ بیماریوں سے روکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرتے کرتے ایک فنی سا مومنٹ مجھے یاد آ گیا. ایک ڈاکٹر صاحب ٹرم آج کے دور میں بہت ایک فیمس ہو گئی ہے، دیٹ از ہیلدی انزائٹی. اور ہیلدی انزائٹی سے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات یاد آئی کہ میرا بھانجا ہے میں نے اس کو 2-3 کسی چیز پر سمجھانے کی کوشش کی، اور میں نے اس کو کچھ 2-3 باتوں پہ اس کو کچھ کہا بھی نہیں، کچھ سمجھانے کی کوشش کی اور بار بار اس کو بات کہی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اس بات پہ زیادہ نہ کہیں، کیونکہ آپ کے اس کے کہنے سے نا میری مینٹل ہیلتھ پہ بہت اثر پڑ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات ہنسی میں بھی آئی، اور میں نے سوچا کہ اب 10 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی بات کر رہا ہے کہ اگر ہم اس کو بار بار کسی بات کے لیے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تو ہی از آن دا گو اینڈ ہی از لائک آپ میری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک ٹرم ہم یوز کرنے لگے ہیں، اب ہم سائیکالوجی میں بھی دیکھتے ہیں، ایون کاؤنسلرز بھی بہت بات کرتے ہیں اس پہ. ہیلدی انزائٹی کیا ہے، کہ کیا انزائٹی جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ ہیلدی ہے؟ اور یہ جو آپ 10 سال کا اور 9 سال کا بچہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ جی مجھے مینٹل ہیلتھ کی میری فکر ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ کہ انگزائٹی ایک یونیورسل فنامنا ہے جو کہ ایک پریزرونگ فورس ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. آپٹیمل انگزائٹی از اسینشیل فار گڈ پرفارمنس. درمیانی انگزائٹی، اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر
ایک بیٹسمین کو کہے کہ مجھے کوئی انگزائٹی نہیں ہے تو سامنے سے بال آئے گا وہ بیٹ نہیں اٹھائے گا آؤٹ ہو جائے گا. صحیح. لیکن ضرورت سے زیادہ انگزائٹی بھی اگر ضرورت اونچا شاٹ کھیلے گا پھر بھی تو آپٹیمل انگزائٹی اگر 45 ڈگری پہ وہ شاٹ مارے گا تو چوکا چھکا بنے گا. تو اسی طرح سے ہماری بھی وہ ہے کیا ہے جو انگزائٹی عام طور پر ہم سب کو ہوتی ہے. اگر جس طرح سے کوئی کہے کہ مجھے بلڈ پریشر تو سب کو ہے. زیادہ بلند فشار خون ہائپر ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو بندہ مڑتا ہے. میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرا ہاتھ ہل رہا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں یہ زندگی کی علامت ہے. ایک ٹہنی اگر زندہ ہے تو ہلے گی اوپر اور ایک اگر سوکھ جائے گی پھر نہیں ہلے گی. تو ہم مرنے کے بعد نہیں ہلیں گے, ساکن ہو جائیں گے. تو ہیلدی انگزائٹی وہ ہے جو آپ کی پرفارمنس اچھی کرے اور وہ جو ہے وقتی طور پر ہو. اور ایب نارمل انگزائٹی وہ ہے جو شدت میں زیادہ ہو, دورانیے میں زیادہ ہو, آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور آپ کی پرفارمنس خراب کرے. عام طور پر انگزائٹی جو ہے وہ ہماری پرفارمنس کو اچھا کرتی ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ اب میڈیا نے اتنا سائیکیٹری اور مینٹل ہیلتھ پہ بات کی, لوگ اس کو اب عجیب سمجھتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو لوگ جس طرح بزدل دل کی بیماریوں سے شرماتے تھے, اب کہتے ہیں مجھے دل کی بیماری ہے خیال رکھنا. تو اس طرح سے اب یہ بھی ہونے لگا ہے فیشن کے بھائی زیادہ مجھے نہ کہیں میرا مینٹل ہیلتھ خراب ہو جائے گا. بھائی مینٹل ہیلتھ خراب نہیں ہوتا ایسے. اس میں یہی ہے کہ اگر آپ یہ ضرور ہے کہ لوگ اس بوریت کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں, لیکن جنرلی انگزائٹی ڈپریشن از اے نارمل فینامنا. جو لوگ کہتے ہیں میں اداس نہیں رہا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ دنیا میں جب آتے ہیں تو رو کے آتے ہیں, نہیں روتے تو گائنیکالوجسٹ سلیپ مارتی ہے, زبردستی اٹھاتے ہیں. دیٹ از اے کرائی فار ہیلپ. So therefore nobody is immune to anxiety and depression. ایسا کوئی دنیا میں ہوگا نہیں جس کو انگزائٹی ڈپریشن نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, کرنٹ سچویشن آف پاکستان جو اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہیں جس میں انفلیشن بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, اور ابھی ہم بات کر رہے تھے یوتھ کی, تو نوجوانوں میں خاص کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مایوسی بھی زیادہ ہے, جلد بازی بھی زیادہ ہے, شارٹ کٹس کی تلاش بہت جلدی ہے, بس جلدی سے مجھے ترقی مل جائے, جلدی سے میرے ساتھ کام ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا صحیح کہا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا حج پہ لوگ جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے. پھر ایک وقت آیا یہ بحری جہاز کا, وہ سال بھر گم ہو جاتے تھے پیدل جا کے. اب جو ہے جہازوں کا طریقہ, اسی طرح سے ہم خط لکھتے تھے, ایک ہفتے بعد اس کا جواب کہیں مشکل سے آتا تھا. اب جو ہے کہتے ہیں SMS میں نے کیا اسی فوراً نہیں آیا تو پھر جو اس لیے ان کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو صبر, تحمل اور ٹھہراؤ ختم ہو گیا. تو اس لحاظ سے جو ہے بڑے بے چین ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر سب کچھ ملے. PhD بھی کریں تو بغیر اس کے ٹھک سے ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم میانہ روی رکھیں. اور اس کے لیے جہاں تک بات ہے ہمارے ملک کی بات ہے, اس پہ تو بڑا دکھ ہوتا ہے. میں تو کئی ملکوں میں گیا ہوں کہ ہمارے ملک کی زمینیں اچھی ہیں, لوگ اچھے کیپیبل ہیں, موسم اچھے, زمینیں سب چیزیں اچھی ہیں, ہم بہت کیپیبل ہیں. میں مثال کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ عربی ٹی نہیں پڑھ سکتے, ڈی نہیں پڑھ سکتے, کراچی پڑھتے ہیں. جو ایرانی ہیں وہ اللہ اکبر کو اللہ اکبر پڑھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہمارے ہاں لوگوں کی اللہ نے بڑی ایکسنٹ اچھا رکھا ہے. میں تو ڈنمارک میں ٹریننگ کی ہے, وہاں تو جو برازیل والے ہیں بول ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا ہمارے تو ایکسنٹ بھی اچھے ہیں, کیپیبل بھی ہیں, ہمارا لہجہ بھی اچھا ہے. اس کے باوجود ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو ایجوکیشن کا بھی دخل ہے, دوسرا ہم نے ایسے حکمرانوں کو چنتے ہیں. حکمرانوں کی خامیاں ہیں لیکن حکمرانوں کو چننا کس نے؟ ہم لوگوں نے. تو لہٰذا لوگ جب اول تو الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, شریف آدمی اگر لے گا تو کوئی لے گا, ایسا نہیں لے رہا ہے تو ووٹ بھی دینے بھی نہیں جاتا. ابھی دیکھیں کراچی میں پچھلی بار جب انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی تو 18% لوگوں نے, باقی گھر پہ سوتے رہے. تو یہ ذمہ داری ہونی چاہیے, ہمیں ایسے حکمرانوں کو چننا چاہیے جو لیڈ کریں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل جو ہے سیاسی طور پر اور اکنامک طور پر ہم اتنے پیچھے ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے نوجوانوں میں فرسٹریشن آ رہا ہے اور اس کے سد باب کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی سے کنیکٹنگ بس ایک سوال آپ سے اور کریں گے, پھر ہم ایک اور انٹرسٹنگ سے ہمارے سیگمنٹ میں آئیں گے. کریئر ایڈوائز, ڈاکٹر صاحب جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو آف کورس آپ کے ارد گرد جو آپ کے بڑے تھے, ٹیچرز, اساتذہ, والدین, کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈوائزز دی ہوں گی, پھر آپ نے ذہن میں اس کو سمجھا ہوگا, پروجیکٹ کیا ہوگا, اینڈ دین
یو ہیو ڈیسائڈیڈ کہ میں نے یہ چیز کریئر کو طور پہ آپٹ کرنی ہے. اپنے ڈاکٹر صاحب کریئر ایڈوائس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم سے شیئر کیجیے گا. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ جیسے ہم ابھی یوتھ کی بات کر رہے ہیں کہ جو انکنسسٹینسی ہے ہمارے یہاں, پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ اچھا میں یہ چوز کر لوں, پھر تھوڑی دیر میں خیال آتا ہے کہ نہیں اس میں تو زیادہ چانس اسکوپ نہیں ہے, میں یہ کر لیتا ہوں کیونکہ ٹرینڈ کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو کیسے چوز کریں, انسان اپنے دماغ میں بیہیویئرس کو کیسے ماڈیفائی کرے کہ وہ ایک صحیح فیصلہ کرے اپنے فیوچر کے لیے؟ یہ بہت صحیح سوال ہے. میں دراصل جب اپنی یاد کرتا ہوں, جب ہم اسکول میں تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ سائنس میں جائیں گے یا آرٹس میں جائیں گے, یہ ڈویژن تھا. پھر سائنس میں کہتے تھے ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, باقی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو پہلے ہمارے دور میں ڈاکٹر انجینئرنگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا. پھر بیچ میں MBA کی وبا آئی, آج کل IT کی وبا ہے. باقی فیلڈ اتنے, ایگریکلچر, نو بڈی وڈ لائک ٹو بی کالڈ ایگریکلچرسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے CSS کروں, روب ہو, دوا ہو, بجائے یہ کہ میں خدمت کروں, آخرت کے حساب سے سوچوں. اپنے اچھے بچوں کو ہم عالم نہیں بناتے, تو ظاہر ہے جب مولوی اور عالم نہیں بنیں گے تو کس قسم کا ہمارے پاس علم حاصل ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ بڑا اچھا ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہو. میں تو کہتا ہوں میں دوبارہ پیدا ہوا, میں تو ایگریکلچرسٹ بنوں. بالکل صحیح. اسی طرح سے جو ہے ٹیچنگ ہے یا آرٹس ہے یا دوسری جو فیلڈ ہے, فلاسفی ہے, ہر ایک کی اہمیت ہے. لیکن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس میں پیسہ کیسے ملے اور روب کیسے ہو اور شہرت کیسی ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ آخرت کے حساب سے بھی سوچیں, انسانیت کے حساب سے بھی سوچیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں یہ گنجائش ہے کہ آپ نے خود, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, کہ ہینس برگ واز اے سائیکالوجسٹ اور اس نے EEG ایجاد کی. اسی طرح سے فرائڈ واز اے نیورولوجسٹ, ہی واز ناٹ اے, ہی از کنسیڈرڈ ایز اے فادر آف سائیکالوجی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ ڈویژن ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر فیلڈ اپنی جگہ پہ اہم ہے. ہمارے ملک میں ابھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ضرورت ایگریکلچرسٹ کی ہے, اکانومسٹ کی ہے. مجھے اگر موقع ملا تو میں اکانومی کو بھی ٹھیک کیا. اسی طرح سے ہمیں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگ چاہیے, PhD ہوں, سیکورٹی وائز وہ لوگ ٹھیک ہونے چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے پولوشن کو کم کرنے والے جو ہے, اس طرح سے جو ہے جنگلات کو, کیونکہ جنگلات ہمارے ملک میں کم ہیں, تو لہٰذا اس چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب 5% سے جنگلات کم ہوں تو اس میں موسم چینج ہوتے ہیں, اور اگر 3% سے 5% سے کم ہو جائیں 3% سے, تو اس سے زلزلے طوفان آتے ہیں. تو لہٰذا اس ایکو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے انوائرمنٹل کے لوگ چاہیے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, گفتگو کا سلسلہ بہت ہی زبردست ڈسکشن تھی, اور دل تو ہمارا نہیں چاہ رہا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال جواب کا سلسلہ روکیں, لیکن یقیناً ڈاکٹر صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے. ہمارا ڈاکٹر صاحب ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے ریپڈ فائر. آپ کے ذہن میں جو بھی پہلا جملہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے, آپ اپنی سالگرہ پر کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست میرے ارد گرد ہوں, تحفے نہ ہو لیکن ان کی کمپنی انجوائے کریں, اور وہ جو ہے سادگی طریقے سے منائی جائے. یہ نہ ہو کہ دوسروں کو ہرٹ کر کے کہ یہاں میوزک تیز بجا رہا ہوں تو ساتھ والے کو پریشانی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب کی فیوریٹ مووی کون سی؟ ابھی آپ نے بتایا آپ کو موسیقی کا اور موویز کا بڑا شوق رہا ہے. میں نے ایک مووی دیکھی, میرا خیال ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کہ مووی کے لیے کہانی لکھوں گا. جب وہ مووی میں نے دیکھی تو میں نے کہا یہ تو بہت ہی شاندار ہے مجھ سے. وہ ہے تھوڑا سا رومانی ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ واقعی یہ نام تو میرے خیال ہے ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سنا. نانا پاٹیکر کی فلم ہے, اور وہ میرے پاس اوریجنل کاپی میں نے اپنے استاد کو دی, ملی نہیں رہی مارکیٹ. اچھا بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس اگر کوئی ایک سپر پاور آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اجتماعی طور پر کوشش کروں کہ لوگوں میں انسانیت آ جائے, اور ساتھ میں ہم آہنگی ہو. یہ نہیں ہو کہ ایک امیر ہو غریب, درمیان بنیادی چیزیں سب کو ملنا چاہیے, ایجوکیشن کو, اور ساتھ ساتھ تحفظ ہو. اور یہ بنیادی جو چیزیں ہیں جو موصلے کا کہنا تھا کہ روٹی کپڑا, اور ایسے ہٹ کر ہمیں اوپر جانا چاہیے کہ سیکورٹی اور وہ, اور کوشش ہونی چاہیے کہ جو سیلف ایکچولائزیشن کے لیول پہ جاؤں جس میں لوگ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ ویک آپ نے کوئی ایک ایسی نئی چیز سیکھی ہو, کوئی نئی بات؟ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بعض اوقات بچوں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے, پیشنٹ سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی ایک لاسٹ ویک کوئی ایک ویسی بات جو آپ نے سیکھی نہیں؟ بس ہم نے یہی شروع کیا ہے کہ ہم تراویح کے بعد آپس میں مل کے ہر ایک جو میرے عملہ ہے اسپتال کا اس کو ٹاسک دیتے ہیں. اچھا. تو اس میں سے کچھ لوگ بڑے شرمیلے سے ہیں, تو جو نرسنگ کے شعبے سے میں کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, وہاں سے سوات سے آئے ہیں,
میں ہر ایک کو ٹاسک دیتا ہوں کہ آپ نے Very nice. صفائی پہ بولنا ہے تو آپ نے جو ہے عبادت پہ بولنا ہے، تو آپ نے جو نیند پہ بولنا ہے، ایکسرسائز پہ بولنا ہے. تو وہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں، وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. کبھی میں بھی بات کر لیتا ہوں ان سے، تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی دلچسپ قسم کی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی ایک ایسی چیز، کوئی شے، کوئی انسان، اینی تھنگ جس کے بغیر آپ کو لگتا ہے میں نہیں رہ سکتا؟ دیکھیں یہ تو ضروری ہے کہ اگر ہم کہیں کہ تجھ سے جو ایک پل دور ہوں تیری قسم زندہ رہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں، میرے والدین اچھے تھے، میں اس کا بڑا فرمانبردار تھا، اب نہیں رہے، لیکن میری جو فیملی ہے وہ بھی بہت زیادہ کیئرنگ اور سپورٹیو کرتی ہے. اور سب سے اہم میرے دوست ہیں، میرے ایسے اچھے دوست ہیں جو میرے بھائیوں سے بڑھ کر، بالکل صحیح، جس میں نیاز بادشاہ آفریدی جو آج کل عمرے پہ گیا ہے، اس نے کوئی 35-40 حج کر لیے ہیں، ماشاء اللہ، صحیح. یا نور الایمان میرے دوست ہیں بہت ہی، یا جان باز آفریدی ہیں، یا اسی طرح میرے جو دوست ہیں رسول جان، انہوں نے میرے والد صاحب جب بیمار تھے تو کسی نے بلڈ دیا، تو میں سمجھتا ہوں میرے دوست میرے لیے ایک اثاثہ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی ایک ایسا تحفہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں ملا ہو جو ذرا ویئرڈ ہو، اسٹرینج سا تحفہ ہو، یعنی آپ کو لگا ہو کہ یہ بڑا اسٹرینج تحفہ تو ہے لیکن بڑا اسٹرینج ہے، وہ کیا ہے؟ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تحفہ ملتے ہیں، میں ذرا یہ پینٹنگ وینٹنگ میں ذرا کمزور ہوں، اور ایک پینٹنگ بڑی اہتمام کے ساتھ مجھے لاہور میں دی گئی، میں کہا اس کو اٹھاؤں گا کیسے جہاز میں، اور اس کی شکلیں وغیرہ تھی، میں نے سوچا یہ کسی کو دے ہی دیتا ہوں. تو کہنے کہ اس نے میں نے ذرا یہ جو پینٹنگ والا جو کیپیبلٹی تھی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے بہتر اس کا جواب میرے خیال سے ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں کہوں کوئی نہیں دے گا، کہ اگر زندگی ایک کتاب ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے تجربے میں کیا دیکھا کہ اس کتاب کا ٹائٹل آپ کیا دیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میرا سے کوئی ہو تو سادگی اور ساتھ میں طائرانہ نظر دنیا پہ اور آخرت پہ نظر، ایسی کوئی کتاب ہو جو اس کا مجموعہ ہو. میں نے خود بھی 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب تو لکھی ہے دی ویپنگ گٹ، رونے والا پیٹ، ہے کس طرح ذہنی پریشانی کا اظہار پیٹ میں ہوتا ہے. صحیح. تو وہ میں نے کتاب لکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کتاب ہو، اور ایک کتاب مجھے بڑی پسند ہے جو ایاز کرنی نے لکھی ہے کہ جس کا اردو ترجمہ کئی زبانوں میں ہوا، غم نہ کریں. تو اس لیے بہت ضرورت سے زیادہ غم بھی نہیں کرنا چاہیے اور شکر گزار رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ہم جو ہے یہ انسانیت کا اور آخرت کا اور اس دنیا کے کاموں کو انجوائے کرنے کا سلیقہ سکھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آپ سے اور کریں گے کہ کوئی ایک ایسی نصیحت جو آپ کو زندگی میں کہیں ملی ہو اور آپ کو وہ آج تک یاد ہے کہ یہ بیسٹ ایڈوائس تھی لائف ٹائم کے لیے، اور میں کہوں گی کہ وہی ایڈوائس آپ ہمارے سننے والوں کو بھی ضرور دیجیے گا. میں اس پہ کہتا ہوں کہ میں جو ہے مجھے جو ہے FCPS کا کوئی شوق نہیں تھا. میری والدہ بڑی وہ ہوتی تھی کیا پڑھ رہے ہو، بس MBBS کر لیا. تو میں نے جب MCPS کیا تو اس کے بعد میں میرے استادوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بھئی آپ FCPS کریں، میں جس کی وجہ سے آپ کی جو بات میں وزن آ جائے گا. اسی طرح سے میں جب اپلائی کر رہا تھا آرمی میں، تو میرے ایک استاد نے مجھے جو ہے وہ نصیحت کی کہ نہیں آپ ادھر ہی رہیں اور عوام کی خدمت کریں، اور آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آگے جا سکتے ہیں. اور الحمدللہ پھر اللہ کی فضل سے میں 22 گیٹ میں جناح ہاسپٹل کی تاریخ میں پہلا شخص ہوں جو میں 22 گیٹ میں گیا تھا. تو اس لحاظ سے میں نے بڑا صحیح فیصلے انہوں نے مجھے تجویز کی ہے. بالکل صحیح. تو شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب، تو اب اسی سے کیونکہ ہم پروگرام کو بالکل کنکلوڈ کر رہے ہیں، آپ ہمارے سننے والوں کو، جتنے لوگوں تک ہمارا پروگرام جائے گا، اپنے طور سے ڈاکٹر صاحب کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے اوور آل، چاہے وہ زندگی کے حساب سے ہو، کریئر کے حساب سے ہو، یا ڈاکٹر صاحب جو ہمارے انسانی نفسیاتی مسائل ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حساب سے ڈاکٹر صاحب، تو کیا چیز آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر آپ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند اور ذہنی اور جسمانی صحت کے فروغ چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر اپنی سوچ، جذبات اور رویے پہ قابو پائیں، اور ساتھ ساتھ اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا، اٹھنا، ورزش، عبادت اور کام کو عبادت سمجھ کر کریں. اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ پڑھائی کو عبادت سمجھ کر بلکہ اس کو بلیسنگ سمجھیں، یعنی رحمت سمجھیں، زحمت نہ سمجھیں. اسی طرح ہم بھی کام کو اگر رحمت سمجھیں، زحمت نہ سمجھیں، کیونکہ ورک از ورشپ، ورک از تھیراپی. یہ میرے سلوگن ہے کہ ورک از ورشپ، ورک از تھیراپی. حصول رزق کے لال عبادت بھی ہے اور علاج بھی ہے. اور اس طریقے سے جو ہے ہم
اپنے باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مثلاً استاد شاگرد کا، سینئر جونیئر کا، ساس بہو کا، پڑوسیوں کا، ایک دوسرے کا اگر ہم کمیونیکیٹ اچھا کریں اور تعلقات کو اچھا کریں تو بہت ساری یہ بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. ذہنی صحت، جسمانی صحت کا فروغ بھی ہو سکتا ہے اور یہ دنیا ہی جنت ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور مجھے آج خود ذاتی طور پر بہت اچھا لگا کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ بات پروگرام کے ہمارے اسکرپٹ میں ایڈ نہیں ہے لیکن میں اس کو ایڈ کروں گی کہ جب جب آپ کو سیشنز کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ایز اے اسٹوڈنٹ کسی وقت میں نے سوچا تھا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو میں کر رہی ہوں گی اور آج وہ وقت آ گیا. تو تھینک یو سو مچ میڈیکیٹ ٹاکس. اس کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے ون آف دوز انسپریشنل ٹیچرز میں سے ہیں. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں نا جو آپ کے انویزیبل ہوتے ہیں, ٹیچر کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. ڈاکٹر صاحب مجھ جیسے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سننے والے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے آج کے پروگرام کو سن کے بہت ساری انسپریشن گراب کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ایک بات بتا چاہ رہا ہوں کہ میں اس پہ بھی خوش نصیب ہوں کہ مجھے بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹ ملے. میں نے 382 FCPS لوگوں کو ٹرین کیا ہے اور میرے کچھ اسٹوڈنٹ بڑے بڑے عہدوں پہ آسٹریلیا اور امریکہ میں, ایک نے تو 5 ڈپلومیٹ امریکن بورڈ کر لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. اسٹوڈنٹس کو میں اتنے بچے کام نہیں آتے جتنے اسٹوڈنٹ کام آتے. اور ڈاکٹر صاحب یہ میرا خیال ہے کہ ٹیچر کا اپنا ایک چارم ہوتا ہے کہ وہ کیسے اسٹوڈنٹس کو لے کے چلتا ہے. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اور آج ہم اور آپ مل کر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے کیا چیز ایکسیس کریں گے, یہ عہد کریں گے کہ مل کر پاکستان کو صحت مند پاکستان بنانے کی کوشش کریں گے. ان تمام ذہنی مسائل پر جن پر ہم یا ہمارے پیارے کہیں نہ کہیں دو چار ہیں, مل کر مدد کریں گے, ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے, تھوڑی سی کاؤنسلنگ کریں گے اور زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. آج کا پروگرام یہیں تک تھا. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اور ہماری پوری میڈیکیٹ ٹاکس کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور امیزنگ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.